बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है और वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, इंशाअल्लाह। आज मार्च की 8 तारीख है। आपसे दरख्वास्त सबसे पहले असद अली तूर के लिए, इमरान रियाज के लिए, दोनों के लिए आवाज़ उठाइए। दोनों आपकी आवाज़ हैं। दोनों को नाइंसाफ़ी से निशाना बनाया जा रहा है। आज एक बार फिर वो दिन कि हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इंसाफ किया जाएगा। दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिए। अब आपसे अपने लिए दरखास्त, अलग न्यूज़ के लिए दरखास्त, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और काफ़ी कुछ है इस वीडियो में बात करने को। कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं, नई चीज़ें हैं, कुछ उन पर बात करेंगे। इकरारुल हसन के घर पर फायरिंग हुई है और पर्चा हो गया है, इस हवाले से कुछ मालूमात हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कब सबक सीखेंगी, इस सवाल की बात करेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो गई सरगोधा, और सरगोधा जाकर उन्होंने वो जो मुतासरा खातून है, मुतासरा माँ है, उससे, मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात की। और एक बार फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये दिखाया कि उनमें अभी मैनरिज्म, एक बड़े ओहदे का मैनरिज्म उनमें नहीं है। कैसे, मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। और साथ में रात में एक जवाब आया है, रात गए एक जवाब आया है, बहुत अहम खबर है, इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले बात इकरारुल हसन के घर पर होने वाले हमले की। इकरारुल हसन ने हमें ये बताया कि लाहौर में उनके घर पर DHA फेज़ 6 फायरिंग की गई है और हमलावरों ने 2 बार फायरिंग की पहले, फिर उसके बाद वो ज़रा सा आगे चले गए, वापस आए, दोबारा फायरिंग की, तकरीबन 22 मिनट का वक्फा। वो ये कहते हैं कि पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने CCTV कैमरों की फुटेज वगैरह हासिल की है। इकरारुल हसन ने दुआओं की दरख्वास्त की। ये वाक़या जो है ये कुछ 12 बजे के आसपास पेश आया, प्लस माइनस 5-10 मिनट, 12 बजे के आसपास ये वाक़या पेश आया। और इकरारुल हसन ने जो है वो पुलिस को इस सिलसिले में शिकायत की। पुलिस फौरी तौर पर पहुंची और पुलिस ने इस सिलसिले में अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। फायरिंग का मुकदमा इकरारुल हसन के जो भाई हैं उनकी मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। इकरारुल हसन ये कहते हैं कि जिस इलाके में वो रहते हैं, चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे मौजूद हैं। उम्मीद है कि मुल्ज़िमान अगले कुछ घंटों में तलाश कर लिए जाएंगे। इकरारुल हसन के भाई हैं इसरारुल हसन, वो भी एयरवाई में जॉब करते हैं। उनकी मुद्दत में इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उन्होंने ये बताया पुलिस को दरख्वास्त देते हुए कि दोनों भाई घर पर मौजूद थे, फायरिंग हुई और एक गाड़ी में सवार कुछ लोग थे, फिर वापस वो गाड़ी घूम कर आई और फिर उनके घर के बाहर हवाई फायरिंग की गई और खौफ व हिरास फैला। उन्होंने पुलिस से इस सिलसिले में कार्रवाई की दरख्वास्त की है। अब इकरारुल हसन का जो प्रोफाइल है, अगर आप उसको देखें, सरेआम वाला इकरारुल हसन, तो ये लोगों का राज फाश करते हैं, ये भांडा फोड़ते हैं, ये क्राइम स्टोरीज़ के पीछे जाते हैं, उन्हें बेनकाब करते हैं और अपनी जान को कई बार इन्होंने हथेली पे रखकर, ख़तरा मोल लेकर ख़बर आप तक पहुंचाई है। तो इकरारुल हसन ने अच्छे खासे दुश्मन बना लिए होंगे। तो इकरारुल हसन अपना काम करते हैं, सोशल मीडिया पर भी, अपने चैनल पर भी, और बड़ी तवाना और भरपूर आवाज़ हैं इकरारुल हसन। तो उनके ज़ाहिर है कि मुखालिफिन भी होंगे, दुश्मन भी होंगे। ये फायरिंग उनमें से भी कोई कर सकता है। और एक पॉइंट और है, वो पॉइंट ये कि जिस जगह इकरारुल हसन रहते हैं, इस इलाके में DHA फेज़ 6 में, फेज़ 5 में, लाहौर के इलाकों में बिगड़े रईस ज़ादों को हमने रातों में ये हरकतें करते हुए बहुत देखा है। वो अपने होश हवास में नहीं होते, नशे की हालत में होते हैं, ये हरकतें करते हैं, गाड़ियों को ड्रिफ्ट करते हैं, लोगों की जान खतरे में डालते हैं, फायरिंग करते हैं, गुलगपाड़ा करते हैं और इसको वो फ़न का नाम देते हैं। ये इस इलाके में, क्योंकि मैं लाहौर में 13 बरस रह कर आया हूँ, DHA में भी, कैंट में भी, तो मैं इन इलाकों से, कैंट में ये हरकतें नहीं होती, की नहीं जा सकती, तो मैं इन इलाकों से वाकिफ़ हूँ बड़ी हद तक। तो यहाँ पर ये हरकतें भी हो सकती हैं। तो मुमकिन है कि किसी ने यूं ही ये जो, जिसको ये मनचलापन कहते हैं, इस तरह की कोई हरकत की हो, फजूल और छिछोरी हरकत, और मुमकिन है कि इकरार को डराने की कोशिश की हो। लेकिन वाकई CCTV फुटेज हासिल करके इन लोगों का पता चलाया जा सकता है कि ये कौन है। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, टेक्नोलॉजी है पुलिस के पास, उसके ज़रिए पता चलाया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसे तमाम लोग, ऐसे तमाम बिगड़े रईस ज़ादे पुलिस के लिए दर्द सर बन जाते हैं, मुसीबत बन जाते हैं। पुलिस हाथ डालती है
تو پھر پولیس کو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے شہد کی مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا. تو دیکھیے کیا بنتا ہے، لیکن حقیقت سامنے آنی چاہیے. اب بات کرتے ہیں اس جواب کی جو رات گئے آیا. مسٹر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو کارروائی ہے اس پر جواب دیا ہے. اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ جواب دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں، بہت اہم ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ مظاہر نقوی صاحب اب جب جواب دے رہے ہیں تو اسے کہتے ہیں ٹو لٹل ٹو لیٹ، بہت دیر سے، بہت تھوڑا، اب کیا کر رہے ہیں اس جواب کا. یعنی مظاہر نقوی صاحب جو ہیں اپنے موقف میں کہتے ہیں کہ وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی رائے کو چیلنج کریں گے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کارروائی جو تھی یہ یک طرفہ کارروائی تھی. ہم نے دیکھا تھا مسٹر جسٹس اعجاز الحسن نے کہا تھا کہ یہ کارروائی انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہو رہی. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کارروائی کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا. اور ساتھ ہی انہوں نے استعفے کی بات کی کہ قانون جج کے استعفے کے بعد انکوائری جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیتا. تو وہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا. سپریم کورٹ نے جس درخواست پہ فیصلہ دیا اس کے حوالے سے بھی ان کا کہنا ہے کہ وہ زائد المیعاد درخواست تھی، اور اس درخواست کو بھی انہیں نشانہ بنانے کے لیے، مظاہر نقوی صاحب کو نشانہ بنانے کے لیے انٹرٹین کیا گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر نے استعفیٰ تسلیم کر لیا. جب انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا جسے سرکاری گزٹ میں شائع کر دیا گیا، جوڈیشل کاؤنسل استعفے کو عہدے سے برطرف کرنے میں کیسے تبدیل کر سکتی ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں شکایات درج کرانے سے پہلے ہی کئی کاؤنسل ممبران نے میرے خلاف قبل از وقت کارروائی کا مطالبہ کیا. میں نے کون سا مس کنڈکٹ کیا ہے؟ عہدے کے غلط استعمال کے شواہد کہاں ہیں؟ یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ تمام گواہوں نے میرے حق میں گواہی دی. مظاہر نقوی صاحب کہتے ہیں کہ چیلنج کریں گے اس فیصلے کو، تمام کردار بے نقاب کریں گے، متعلقہ قانونی فورم سے رجوع کریں گے، میڈیا کو بتائیں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین جوڈیشل کاؤنسل یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے کردار پر مظاہر نقوی صاحب نے سنگین نوعیت کے سوالات اٹھائے. قاضی فائز عیسیٰ کے کردار پر وہ کہتے ہیں جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ نے میرے خلاف کارروائی کے لیے خط لکھا. انصاف، شفاف ٹرائل، طے شدہ طریقہ کار کے تحت انہیں کاؤنسل کی کارروائی سے الگ ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے تھے. مظاہر نقوی صاحب کہتے ہیں میں نے کاؤنسل کے سامنے 26 درخواستیں جمع کرائیں، کسی کا بھی جواب نہیں دیا گیا. عافیہ شہربانو اپیل زائد المیعاد تھی جسے مجھے نشانہ بنانے کے لیے قابل سماعت قرار دیا گیا. اپیل کی سماعت اسی بینچ نے کی جس نے مجھے عبوری ریلیف دینے سے انکار کر دیا تھا. اب یہ جج صاحب عدالت کی جو زیادتیاں ہیں ان کو اس وقت بے نقاب کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کے یہی جج صاحبان، جب ہوتا ہے نا ایک بینچ کے تحت کسی فریق کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کے یہی جج صاحبان، کیونکہ میں نے تو نہیں، یہ تو ان 3 ججز نے یا ان 3 ججز نے فیصلہ دیا ہے تو میں کیا کروں، جب چپ رہتے ہیں تو پھر یہ تو ہوگا. آپ لوگ سپریم کورٹ کے ایسے ہی فیصلوں کے بارے میں جب کسی کو اس قدر برے طریقے سے نشانہ بنا دیا جائے تو روایت رہی نا خط لکھنے کی، تو پھر خط لکھا کریں. اب آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو آپ آواز اٹھا رہے ہیں. ناانصافی ہوتی رہتی ہے اور آپ آواز نہیں اٹھاتے. پھر 4.5 اشروں کے بعد آواز اٹھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے وہ عدالت سے غلطی ہو گئی تھی بھٹو کے کیس میں. اب پیپلز پارٹی والے کہہ رہے جنہوں نے یہ غلط کیا تھا ان کی لاشوں کو نکال کے لٹکاؤ. میں نے بھی کہا تھا آپ سے کہ اب یہ کر کے دکھائیں. مظاہر صاحب کہتے ہیں میرے خلاف. اچھا ایک اور قاضی فائز صاحب کے کردار کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالتی معاون فیصل صدیقی کا خیال تھا کہ اپیل قابل سماعت نہیں، انہیں بحث کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. میں نے کہا تھا چیف جسٹس پاکستان کو از خود نوٹس لینا چاہیے. مظاہر نقوی نے کہا کہ میرے خلاف شکایت سیاسی نوعیت کی تھی، شکایت کرنے والوں کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا. یہ سب 18 مئی 2022 کے نوٹ کے بعد شروع ہوا. میں نے کہا تھا کہ نون لیگ کرپشن کیسز میں تفتیشی افسران کے تبادلے، تعیناتیاں اور نئی تقرریاں مشکوک تھیں. جب مسلم لیگ نون کا میڈیا ونگ میرے خلاف مہم چلا رہا تھا تو اسے روکا کیوں نہیں گیا. پھر وہ کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں کہ چیئرمین جوڈیشل کاؤنسل نے کارروائی کے دوران حقائق کو غلط انداز میں پیش کیا. چیئرمین جوڈیشل کاؤنسل نے جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس امیر بھٹی کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کارروائی مکمل کی. یہ ہم نے دیکھ لیا. تو مظاہر نقوی صاحب جو ہے وہ اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ استعفیٰ دے گئے. آپ استعفیٰ نہ دیتے، یہ لڑائی لڑتے اور آخر وقت تک لڑتے.
جب آپ نے استعفیٰ دے دیا نا، تو وہ جو دونوں زمینیں ہیں لاہور کی، گلبرگ والی بھی اور کینٹ والی بھی، اب کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ آپ کے استعفیٰ دے جانے کے بعد اب کون بات کرے گا کہ آپ درست تھے؟ آپ کو لڑنا چاہیے تھا، اور آپ کوئی معمولی آدمی تھوڑی تھے، سپریم کورٹ کے جج تھے، آپ یہ لڑائی لڑ سکتے تھے۔ نہ آپ معاشی طور پر کمزور، نہ آپ سماجی طور پر کمزور، نہ آپ عہدے کے لحاظ سے کمزور، لیکن آپ نے یہ لڑائی نہیں لڑی۔ آپ کو یہ لڑائی لڑنی چاہیے تھی، مسٹر جسٹس اعجاز الحسن کو یہ لڑائی لڑنی چاہیے تھی۔ آپ لوگوں نے یہ لڑائی نہیں لڑی، غلط کیا۔ وہ جیسا ہو نا کمزور سا آدمی، ذرا سا پریشر پڑے تو وہ ڈھہ جائے، سمجھ میں بھی آتا ہے۔ آپ تو حضور جس جگہ پر ہیں، آپ کو یہ لڑائی لڑنی چاہیے تھی، آپ نے مایوس کیا۔ اب آپ شکایت ہی کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ غلط کر گئے۔ تو اب قاضی فائزی صاحب کے کردار پر آپ سوالات اٹھا رہے، ٹھیک ہے، وہ جواب دیں گے، لیکن آپ جو غلطی کر گئے سو غلطی آپ کر گئے ہیں۔ اس کے بعد، اور یہ مقبول جان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور یہ مقبول جان صاحب کے اس ٹویٹ پر بڑی آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ صاحب ٹویٹ کر کے کہتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں، جب وہ شہربانوں سے ملی نا، اے ایس پی شہربانوں سے، تو اس وقت وہ آ جاؤ گمیاں ہگ، ان کو انہوں نے تھپکی دی، پیار کیا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا، ان کی بڑی تعریف کی۔ تو وہاں پر وہ طلبہ جو ڈیبیٹ کمپٹیشن جیت کے آئے تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے مریم نواز شریف کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ میں شہربانوں بیٹھی ہوئی تھی، مریم نواز شریف بالکل درمیان میں تھی، چاروں طرف لوگ تھے۔ اور یہ مقبول جان صاحب نے یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے کہا، ایسے بیچوں بیچ تو پرفارمر بیٹھتے ہیں، میٹنگ کا یہ انداز پہلی دفعہ دیکھا ہے، ہو سکتا ہے بعد میں کوئی آئٹم بھی پیش کیا گیا ہو۔ سیریسلی، مطلب، اور یہ سب، آپ استادوں کی جگہ ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ سینئر ہیں، آپ سے تعلق ہے، آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، آپ سے رابطہ رہتا ہے، لیکن بحیثیت شاگرد بھی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مریم نواز شریف سیاسی طور پر جتنا کمزور کردار ہے، یعنی میرٹ تو آئی نہیں، باپ کی وجہ سے وہ اس عہدے پر ہیں، جو حلقہ انہوں نے جیتا ہے وزارت اعلیٰ کے منصب پر آنے کے لیے، اس کا فارم 45 الیکشن کمیشن نے نہیں جاری کیا، مہر شرافت سے وہ ہار چکی ہیں الیکشن، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو آپ مریم کو ان کے اس انداز پہ جس میں وہ ٹک ٹاک کی طرح حکومت چلا رہی ہیں، تنقید کا نشانہ بنائیں۔ آپ مریم نواز شریف کو ان کی پالیسیز پر تنقید کا نشانہ بنائیں۔ آپ مریم نواز شریف کو نشانہ بنائیں کہ وہ الیکشن غلط جیتی ہیں اور جال سازی سے جیتی گئی سیٹ ہے جس پر وہ وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں، آپ نشانہ بنائیں۔ لیکن یہ جو بیچ میں پرفارمر بیٹھتا ہے، ہو سکتا ہے بعد میں کوئی آئٹم پیش کیا گیا ہو، آپ ایک کمزور کردار کو وہ گراؤنڈز دے رہے ہیں جس کی بنیاد پر وہ کہیں کہ اوریہ مقبول جان نے فاؤل کیا ہے اور اوریہ مقبول جان نے غلط کیا ہے، پھر وہ وکٹم کارڈ پلے کریں، پھر وہ عورت کارڈ پلے کریں، اور ان کی جماعت نے شروع کر دیا آلریڈی، آپ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یعنی مریم نواز شریف صاحبہ کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے آپ کے پاس بہت اسٹرانگ گراؤنڈز ہیں، اور آپ نے ویکسٹ تو چھوڑیں، آپ نے ایسے گراؤنڈ کا انتخاب کیا جو گراؤنڈ ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ نے مریم نواز شریف کی سپورٹ کر دی ہے، یہ غلط کیا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ آپ کو ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ، چونکہ مخالفت ہوتی ہے نا، تو ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس سپورٹ کو نظر انداز کیجیے، اور یہ جو آپ نے کیا میرا خیال ہے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب بھی میں نے آپ کو اسی وقت لکھا کہ یہ ٹویٹ مریم کو نقصان نہیں پہنچاتا، آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، حضور ڈیلیٹ کر دیجئے، یہ میں نے تب بھی درخواست کی تھی، اب بھی میں کرتا ہوں۔ تو اوریہ مقبول جان صاحب جو ہیں، اور اتنا آپ اچھا بولتے ہیں، اتنے صاحب علم آدمی، آپ اتنا خوبصورت لکھتے ہیں، تو مریم نواز شریف صاحبہ کو آپ بہت اچھا جواب دے سکتے تھے، یہ جواب دے کر آپ نے مریم نواز شریف صاحبہ کو فیور کی ہے۔ اس کے بعد آخر میں یہ سوال پھر دیکھیے، اس پر بھی بات ہو سکتی تھی کہ مریم نواز شریف صاحبہ سبق کب سیکھیں گی۔ یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے سرگودھا میں کیا، ایک متاثرہ بچی جان سے گئی، تشدد کیا گیا اس پہ، جن کے گھر میں کام کر رہی تھی ان میاں بیوی نے تشدد کیا، اس کو آپ نے اس کے خاندان کو بلا لیا، اس کی ماں سے آپ پولیس مرکز میں ملتی ہیں اور پوچھتی ہیں آپ ماں ہیں، پھر وہ دوسری اس کی بہن ہے، آپ پوچھتی ہیں یہ بہن ہے بچی کی، پھر آپ اس سے پوچھتی ہیں کیا عمر تھی، کتنی بڑی تھی، اس سے بھی چھوٹی تھی،
یا آپ سوالات کرتی ہیں اور وہ ماں جب سسکتے ہوئے آپ کے گلے لگ کر رو رہی ہے تو آپ اسے کیا جملہ کہیں گی؟ آپ اسے کہیں گی نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم پریشان مت ہو، ہم انصاف دلائیں گے، تمہارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ غارت کرے ایسے لوگوں کو، اور ہم یقینی بنائیں گے کہ انصاف ہو، جلد از جلد ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو، سزا ملے، ہم یقینی بنائیں گے۔ یہ وہ دلاسا تھا جو مریم نواز شریف کو دینا چاہیے تھا۔ اب ایک بچی مر گئی، اس کو جان سے مار دیا گیا، مریم نواز شریف صاحبہ اس کی ماں سے کہہ رہی ہیں کوئی بات نہیں۔ مطلب میں حیران ہوں، آپ اس سے کہہ رہی ہیں کوئی بات نہیں، کوئی 3 سے 4 بار وہ سسک رہی ہے، اس کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں دونوں کو گلے لگا کر کہہ رہی ہیں کوئی بات نہیں۔ مطلب کوئی بات نہیں، ان کی 12 سال کی بچی مار دی گئی، اتنا بڑا ظلم ہو گیا ان کے ساتھ، اور آپ کا جملہ ہے کوئی بات نہیں۔ تو یہ سیکھیں، آپ میں جو سی ایم کے مینرزم ہیں ان کو آپ بڑی بری طرح سے لیک کرتی ہیں۔ اس طرح سے کسی وکٹم کو، اس کی فیملی کو لا کر ان کے چہرے دکھا کر یہ کام کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ پھر اس کی پبلسٹی کی جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے ہمارے جیسے معاشرے میں، جہاں پر پھر ان چیزوں کا بعد میں تماشا بنایا جاتا ہے، جہاں تعلیم کی اتنی کمی ہے۔ آپ کو مریم نواز شریف صاحبہ بہت زیادہ یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی کیمرے والی سرکار چل رہی ہے، اس کی بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو تعریف بھی کر رہے ہیں، اور آپ کو سوشل میڈیا پر وہ لوگ جب ٹیگ کر کے تعریف کرتے ہیں آپ ان کو جواب بھی دیتی ہیں، اچھی باتیں کر رہی ہیں آپ کو ایک موقع مل گیا ہے۔ لیکن جو مظلوم ہے، جو محکوم ہے، جو مضروب ہے، جو پسا ہوا ہے، اس کی تذلیل کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ اپنے اس نگہبان پروگرام میں اپنے والد کی تصویر لگا کر تذلیل کر رہی ہیں لوگوں کی، ان کی تحقیر کر رہی ہیں، اس کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔